अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कनाडा की जानिब से इजराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का ऐलान किया गया है। वज़ीर ख़ारजा ने एक अहम बयान जारी किया। तफसीलात के मुताबिक कनाडा की वज़ीर ख़ारजा जूली ने कहा कि कनाडा कानून साजों की मंजूर करदा करारदाद पर अमल करेगा। इजराइल को हथियारों की मुंतकली रोकने का मुतालबा किया गया है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने इस हवाले से मज़ीद कहा कि असलाह की गैर कानूनी तिजारत को रोकने की कोशिशें बढ़ेंगी। इजराइल के वज़ीर ख़ारजा ने कनाडा को संगीन नतायज की धमकियां भी दी है। इजराइल ने कहा कि तारीख कनाडा की मौजूदा कार्रवाई का सख्ती से फैसला करेगी। दरअसल अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का अपने बयान में कहना था कि गाज़ा की अब 100% आबादी को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। अमेरिकी सदर जो बाइडन से इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गुफ्तगू पर इजरायली काबीना को ब्रीफ किया गया। इस मौके पर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हमास को तबाह करने के लिए रफ़ा शहर में ज़मीनी ऑपरेशन ज़रूरी है। बैनुल-अक़वामी ख़बरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन पर इजरायली मौक़िफ़ अच्छी तरह वाज़ेह कर दिया है। रफ़ा शहर में हमास बटालियन के पूरी तरह खात्मे के लिए पुरअज़्म है। नेतन्याहू का कहना था कि हमास बटालियन खात्मे के लिए रफ़ा शहर में ज़मीनी ऑपरेशन के सिवा कोई चारा नहीं है। वाज़ेह के इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सदर जो बाइडन की गुज़िश्ता रोज़ टेलीफोन पर बात हुई थी। दूसरी जानिब क़तर में हमास और इजराइल के दरमियान जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, जो 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। गाज़ा में जंगबंदी के सिलसिले में हमास और इजराइल के दरमियान जारी डेडलॉक खत्म होने का इम्कान रोशन हो गया है। अल जज़ीरा के मुताबिक हमास और इजराइल के माबीन जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू हो गए। जंगबंदी के लिए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर मशरिक़ वसत के दौरे पर हैं। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा कि गाज़ा को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल से दुनिया के सबसे बड़े खुले कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया जा रहा है। वाज़ेह के ह्यूमन राइट्स वॉच ने गाज़ा की पट्टी में हालात का मुआवजा न करते हुए इसे खुली जेल करार दिया था। अरब मीडिया के मुताबिक जोसेफ बोरेल ने ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के वज़रा के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जंग से पहले गाज़ा सबसे बड़ी खुली जेल थी, आज यह सबसे बड़ा खुला कब्रिस्तान बन गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस कब्रिस्तान में हज़ारों फ़लस्तीनियों और बुनियादी इंसानी हुकूक़ से मुतालिक बैनुल-अक़वामी क़वानीन को दफन किया गया है। यूरोपीय यूनियन के सरबराह ने कहा कि इजराइल इंसानी बुनियादों पर गाज़ा के लोगों के लिए इमदादी सामान की तरसील में रुकावटें डालकर क़हत को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इन रुकावटों के जरिए इजराइल क़हत को मज़ीद बढ़ा रहा है। यूरोपीय यूनियन में शामिल 27 ममालिक इस बात पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो सके कि गाज़ा की जंग का एक साथ जवाब कैसे दिया जाए, क्योंकि इन ममालिक में से कुछ इजराइल की भरपूर हिमायत करते हैं जबकि कुछ फ़लस्तीन के हक़ में हैं। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास का कहना है कि इजरायली फ़ौज की जानिब से गाज़ा की पट्टी के शुमाल में मरकज़ से इंसानी इमदाद के साथ आने वाली मुकामी टीमों को निशाना बनाना फ़लस्तीनियों को गाज़ा से निकाल बाहर करने का मकसद रखने वाले इजराइल की बहबूदगी का वाज़ेह सबूत है। हमास ने अपने तहरीरी बयान में कहा है कि इजरायली फ़ौज की जानिब से गाज़ा की पट्टी के मरकज़ से शुमाल में इंसानी इमदाद के साथ आने वाले मुकामी टीमों को निशाना बनाना इजराइल की बदहवसी को समझने का इजाफी सबूत है। बयान में कहा गया है कि इजराइल का फ़लस्तीनी अवाम को इनकी सरजमीन से बदर करने पर मबनी मज़मूम मंसूबे का मकसद इमदाद को मुनज़्ज़म और तक़सीम करने वाली मुकामी या कबायली टीमों पर हमला करके अफरा तफरी और सिक्योरिटी फक़दान फैलाना है। हमास के बयान में कहा गया है कि इजराइल के खूनरेज़ हमलों में इजाफा फ़लस्तीनी अवाम, कबाइल और हमारी तमाम फोर्सेस के अज़्म को ना तो तोड़ सकेगा और ना ही मुतज़लज़िल कर सकेगा, और हम अपने जानी दुश्मन इजराइल और इसके मंसूबों की राह में पुरअज़्म तरीक़े से रुकावटें खड़ी करने के अमल को जारी रखेंगे। बयान में आलमी बरादरी और तमाम बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई तंजीमों से मुतालबा किया गया है कि दुनिया भर की आंखों के सामने अपनी वहशियाना बमबारी और भूखे रखने की चालों के साथ फ़लस्तीनी अवाम का कत्लेआम करने वाले इजराइल को लगाम देने के लिए अपनी कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियां पूरी करें। अमेरिकी अरबपति ताजिर और टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलन मस्क ने इतराफ़ किया है कि वो डिप्रेशन से जद्दोजहद कर रहे हैं और इसके इलाज के लिए वो दवाएं ले रहे हैं। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वी डॉन लेमन शो में डॉन लेमन के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि इनका केटामिन नुस्खा टेस्ला के सरमायाकारों के लिए फ़ायदेमंद था। वॉल स्ट्रीट के नुक्ते नज़र से जो चीज़ अहम है वो फांसी है, उन्होंने कहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक ने दलील दी कि इनकी कंपनी टेस्ला की कीमत बाकी कार इंडस्ट्री की कुल कीमत के बराबर है। उन्होंने कहा कि सरमायाकारों के लिए अगर मैं कुछ ले रहा हूं तो मुझे इसे लेते रहना चाहिए। इस इंटरव्यू के बाद लोगों ने मस्क को इनकी इस दवा के इस्तेमाल पर तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन मारूफ टेलीविज़न प्रेजेंटर और मुसन्निफ जेम कर्मन ने केटामाइन के इस्तेमाल पर इनकी मुकम्मल हिमायत की है।
2 माह قبل اسلام قبول کر کے مارٹینا سے اپنا نام مریم رکھنے والی جرمنی کی 26 سالہ خاتون اپنا پہلا رمضان دبئی میں منا رہی ہے۔ دبئی میں مقیم نو مسلم جرمن خاتون مریم رمضان کی بابرکت سعادتوں میں اپنی مادری زبان میں قرآن پڑھ رہی ہے اور اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی کوششیں کر رہی ہے۔ وہ حجاب کرتی ہے اور روزے بھی رکھ رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنی ایک پوسٹ میں مریم نے پیغام دیا کہ رمضان المبارک صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں بلکہ یہ ہمیں صبر اور شکر سکھاتا ہے۔ ایک مارکیٹنگ ادارے میں کام کرنے والی نو مسلم مریم کا اسلام سے پہلا تعارف اس وقت ہوا جب وہ صرف 14 سال کی تھی اور میونخ کی ایک مسجد میں اپنے دوستوں کی دعوت پر گئی تھی۔ مسجد میں تمام لوگوں نے جس پرتپاک اور خوش اخلاقی سے ان کا استقبال کیا وہ حیران کن تھی، اور پھر انہوں نے ایسے مذہب کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جس کے پیروکار اتنے بااخلاق اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے اسلام سے متعلق حقائق سامنے آتے گئے وہ عیسائی ہونے کے باوجود اسلام کی جانب متوجہ ہوتی رہی اور بالآخر جنوری 2024 میں دبئی کے اسلامک انفارمیشن سینٹر میں امام کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا۔ ہندوستان کے ایک معروف ٹی وی اداکار ویوین ڈسینا نے قبول اسلام کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک اس لیے خاص طور پر بہت اہم ہے کیونکہ روزوں کے دنوں میں انسانیت روحانی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ ہندوستان ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق ویویان ڈسینا نے بتایا کہ وہ ہر سال رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ 1 سال قبل ہی اسلام میں داخل ہوئے تھے، تاہم اب صرف اعلان کیا جا رہا ہے۔ ویویان نے بتایا کہ انہوں نے اسلام گزشتہ سال رمضان المبارک میں قبول کیا تھا، اس لیے رمضان ان کے لیے خاص ہے۔ وہ 6 سال سے روزے رکھ رہے ہیں۔ ویویان نے بتایا کہ میرے دوست اور اہل خانہ یہ سوچ کر پریشان رہتے ہیں کہ میں رمضان میں دن بھر پانی اور کافی کے بغیر کیسے رہ لیتا ہوں، جبکہ عام دنوں میں کافی کے بغیر میرا گزارا ممکن نہیں۔ ویویان نے ہندوستان ٹائمز کو بتایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میری بیوی اور گھر والے ہر سال رمضان کو میرے لیے خاص کھانے پکاتے ہیں۔ ویویان کی پہلی شادی 2013 میں درواب جی سے ہوئی تھی جو 2017 میں ختم ہو گئی تھی۔ 2022 میں انہوں نے نورین علی سے شادی کی۔ دونوں خوشگوار ازواجی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ واضح کہ ویویان ڈسینا نے مقبول ترین ٹی وی ڈراموں میں کام کیا جن میں پیار کی یہ ایک کہانی، مدھوبالا، شکتی اور صرف تم سمیت دیگر شامل ہیں۔ کی گرینڈ اسٹیٹ مسجد کبیر انتظامیہ کے ڈائریکٹر علی شداد کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نمازیوں اور زائرین کے استقبال کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ڈائریکٹر علی نے بتایا کہ مسجد اس سال رمضان کی 27ویں شب کو 1 لاکھ سے زیادہ نمازیوں کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کویت کی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی زین اور بیویان بینک کے تعاون سے 45,000 سے زیادہ افطار اور 15,000 سحری کے کھانوں کی فراہمی بھی کی جائے گی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ گرینڈ اسٹیٹ مسجد کویت اور اسلامی دنیا کے مشہور قاریوں بشمول شہری الفاسی، احمد نصیز، فہد وصل اور دیگر جو رمضان کے دوران نمازیوں کی امامت کرتے ہیں ان کے گروپ سے ممتاز ہیں۔ علی شداد کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے پاس 2 وقت کے کھانے سحر اور افطار بڑے خیمے اور مرکزی سڑک پر دستیاب ہیں۔ زین اس سال مختلف کمیونٹیز کے لوگوں کو افطار کے کھانے کی فراہمی کے لیے ہمارے اسپانسرز میں سے ایک ہیں۔ ہم رمضان المبارک 1445 ہجری کے مقدس مہینے میں آنے والے تمام مہمانوں کا بھرپور استقبال کر رہے ہیں۔ سعودی کابینہ کے اجلاس میں غزہ پٹی اور اس کے ارد گرد کی صورتحال کے علاوہ مختلف امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس نے ہر سال 27 مارچ کو سعودی گرین انیشیٹو ڈے قرار دینے کی منظوری دی۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق کابینہ کا اجلاس آج شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سربراہی میں جدہ میں منعقد ہوا۔ وزیر اطلاع سلمان بن یوسف نے بتایا کہ اجلاس میں ولی عہد مملکت کو جمہوریہ ازبکستان کے صدر کی جانب سے موصول ہوئے مکتوب علاوازیں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی جانب سے غزہ پٹی کی صورتحال کے حوالے سے موصول ہوئے ٹیلی فون پر بحث کی تفصیلات پیش کی۔ کابینہ اجلاس میں اندرون اور بیرون مملکت مختلف امور کا جائزہ لیتے ہوئے مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی رفتار کا جائزہ لیا گیا۔ علاوہ ازیں دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے حوالے سے امور سامنے آئے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے اسلام دشمنی کے خلاف تدابیر اختیار کرنے اور اسلام و فوبیا سے نمٹنے کے لیے خصوصی ایلچی کے تقرر کو بھی سراہا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے زیر انتظام کانفرنس کے انعقاد کو سعودی کابینہ میں خصوصی طور پر سراہا گیا، جو ملت کے اتحاد کے لیے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے تیونس کے صدر قیس سعید کو یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے تیونس صدر کو تہنیتی پیغام روانہ کیے ہیں۔ سعودی قیادت نے تیونس صدر کے لیے صحت و عافیت اور نیک جذبات کا اظہار کیا۔ سعودی قیادت نے ان کے لیے مزید ترقی اور کامرانی کی امید ظاہر کی ہے۔ سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے جرمنی کے صدر فرینک والٹر سٹین میئر نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔
سرکاری خبروں سے NCSPA کے مطابق رابطے کے دوران سعودی عرب اور جرمنی کے درمیان تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ متعدد بین الاقوامی اور علاقائی ایشوز پر پیش رفت کے علاوہ سلامتی اور امن کے حصول کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ادارے امور حرمین کی جنرل اتھارٹی نے عمرہ زائرین سے درخواست کی ہے کہ طواف کعبہ کے دوران آداب کا خیال رکھیں، آواز بلند نہ کریں اور بلا وجہ ازدحام کا باعث نہ بنیں۔ آجیل نیوز نے ادارے امور حرمین کی جانب سے جاری ہدایت کے حوالے سے بتایا کہ زائرین حرم کو چاہیے کہ وہ اس عظیم مقام کی حرمت کے تقاضوں کا خیال کریں اور کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جو یہاں کے احترام و تقدس کے خلاف ہو۔ کعبہ شریف کے طواف کے دوران دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ سکون اور آرام سے طواف مکمل کرنے کے بعد مطاف سے باہر نکل کر مسجد حرم میں کسی بھی جگہ نفل نماز ادا کریں۔ مطاف میں بیٹھنے سے گریز کریں، خاص طور پر رمضان المبارک میں جب لاکھوں زائرین ان دنوں مسجد حرم میں ہمہ وقت موجود رہ رہے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے بارے میں ادارے امور حرمین کا کہنا ہے کہ عمرہ زائرین کوششیں کریں کہ وہ ایسے وقت میں حجر اسود کو بوسہ دیں جب کعبے میں ازدحام نہ ہو۔ طواف مکمل کرنے کے بعد بلا وجہ مطاف میں نہ ٹھہریں اور مطاف میں موجود اہلکاروں کی ہدایت پر عمل کریں۔ سعودی عرب میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں دیکھا گیا ہے کہ ایک شام سے تعلق رکھنے والی خاتون اپنے بچوں سے 11 سال بعد مل رہی ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شام میں جنگ کے بعد شامی خاتون اپنے بچوں سے جدا ہو گئی تھی اور ان سے نہیں مل سکی تھی۔ مکہ مکرمہ میں جب اس کی اپنے بچوں سے ملاقات ہوئی تو وہ جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ دونوں بچے اپنی ماں کو دیکھتے ہی تیزی سے ان کی جانب دوڑے اور گلے لگ گئے۔ بچے اپنی ماں سے لپٹ کر بے اختیار رونے لگے۔ سامنے آنے والے ویڈیو میں دیکھا گیا کہ مکے کے ہوٹل میں ماں نے اپنے بچوں کو دیکھا تو انہیں صدا لگائی کہ میری زندگی۔ ہوٹل کے استقبالیہ پر موجود افراد اس منظر کو دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور آب دیدہ ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ خوشی ہے کہ بچے اپنی ماں سے مل گئے۔ بچوں کا اس موقع پر کہنا ہے کہ اپنی ماں سے مل کر جو خوشی محسوس ہو رہی ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ واضح ہے کہ شام میں 2011 کے بعد سے جنگ کا ماحول ہے۔ شامی شہریوں کی بڑی تعداد ملک چھوڑ کر بے یار و مددگار دوسرے ملکوں میں جا چکے ہیں۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا ہے کہ ترکیہ ایک پرزور خطے میں تمام خطرات کے باوجود عالمی امن و آشتی کا خواہاں ہے۔ انہوں نے ضلع کے شہر میں ہم وطنوں سے ملاقات کے دوران اس بات کا اظہار کیا۔ انہوں نے دعوت افطار کے دوران خطاب میں کہا کہ سب پر عیاں ہو چکا ہے کہ ترکیہ 21ویں صدی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خاقان فیدان نے کہا ہے کہ صدر اردغان عالمی بحرانوں، جھڑپوں اور جنگوں کے خلاف حق، انصاف اور ضمیر کی آواز بنے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے ملک اور علاقے میں شرپسندانہ چالوں کو ہرگز اجازت نہیں دے سکتے۔ فلسطینیوں کی مدد کے بارے میں وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی سے متعلق کوششیں جاری ہے۔ بعض ملکوں نے غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف چپ سادھ رکھی ہے، مگر ہم مظلوم کی آواز بننا اور اپنے فلسطینی بھائیوں کی ہر ممکن مدد کے لیے کمر بستہ ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کوئلے کے کان میں آتش زدگی سے قیمتی انسانی زندگیوں کے ضیاع پر گہرے دکھ و رنج کا اظہار کیا۔ سوگوار خاندانوں سے تعزیت کرتے ہوئے انہوں نے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے کان میں پھنسے کانکنوں کو باحفاظت نکالنے کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کان میں زخمی ہونے والوں کو ہر ممکن طبی سہولت فراہم کرنے کی بھی ہدایت دی۔ وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ اس قسم کے واقعات بہت تکلیف دہ اور غمزدہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ہم غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ پاکستانی صدر آصف علی زرداری اور مقتول وزیراعظم بے نظیر بھٹو کی چھوٹی بیٹی آصفہ بھٹو نے صوبہ سندھ سے اپنے والد کی مخلوعہ قومی اسمبلی نشست کے ضمنی الیکشن میں اپنی نامزدگی داخل کرتے ہوئے پاکستان کی ہنگامہ خیز سیاست میں قدم رکھ دیا ہے۔ 31 سالہ آصفہ کچھ عرصے سے سیاست میں سرگرم تھی، لیکن ان کے والد زرداری نے موضوع وقت آنے تک پارلیمانی سیاست سے دور رکھا تھا۔ اپنے والد زرداری کے پاکستان کا 14واں صدر بننے کے بعد وہ خاتون اول بننے والی ہے۔ روایتی طور پر یہ مقام صدر کی بیگم کو حاصل ہوتا ہے۔ آصفیہ نے صوبہ سندھ کے ضلع شہید بے نظیر آباد کے حلقے NA 2007 سے نامزدگی داخل کی۔ یہ نشست ان کے والد نے جیتی تھی، لیکن صدر مملکت بننے کے بعد انہیں یہ نشست چھوڑ دینی پڑی۔ آصفہ اپنی ماں کی جیسی دکھائی دیتی ہے، جو 2007 میں راولپنڈی میں ایک حملے میں ہلاک ہو گئی تھی۔ ضمنی الیکشن 21 اپریل کو ہوگا۔